में बहुत खुश थी। इतने दिनों के बाद हमें दोबारा खुशखबरी सुनने को मिली थी। भाभी के घर नया मेहमान आने वाला था। मैं और मदीहा बहुत खुश थी। अम्मा अब्बा के बाद भाई और भाभी ही हमारा सब कुछ थे। अगर वो ना होते तो हमें माँ बाप की तरह पाल पोस कर कौन बड़ा करता। सो हम उन्हें माँ बाप का दर्जा देती थी। मैं और मदीहा भाभी की इस खुशी में बराबर के शरीक थे। मगर हमेशा की तरह भाभी ने हमें अपने कमरे में आने तक नहीं दिया। यहाँ तक कि उनके नए मेहमान की विलादत हो गई। उसके 2 घंटे के बाद हमें कमरे में आने की इजाज़त मिली। भाभी का चेहरा हमेशा की तरह ही था। उस पर कोई गैर मामूली तासुरात या खुशी के असरात नहीं थे। भाभी, आप खुश नहीं हो? मैंने भाभी से पूछा। खुश हूँ, तुम्हें किसने कहा कि नहीं हूँ? वो जहरखंद लहजे में बोली। मगर उनकी रुखाई भी मुझे बुरी नहीं लगती थी। भैया हमारा इतना ख्याल रखते कि भाभी की मार भी हमें फूल की तरह लगती। ये सब हमारे भाई के प्यार मोहब्बत की वजह से था। हमें बैठे हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि भाभी ने कंबल ओढ़ लिया। जाओ, मुझे अभी बहुत नींद आ रही है, थक गई हूँ काफी। उनकी बात सुनकर हमारे चेहरे बुझ गए। हम तो नए मेहमान के साथ खेलना चाहते थे। भाभी ने उसे भी अपने पहलू में लिटा दिया और हमें बाहर जाने का इशारा किया। अभी हम लोग बाहर जाने ही लगे थे कि मुझे हल्की सी चीख सुनाई दी। मेरे तो कान खड़े हो गए। मैं इधर उधर देखने लगी तो भाभी को गुस्सा आ गया। ये क्या मेंढक की तरह आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हो? सुनाई नहीं दिया? अब जाओ कमरे से। भाभी की बात सुनकर मैं और मदीहा जल्दी से कमरे से बाहर आ गए। बाहर आते ही मैंने मदीहा से पूछा, मदीहा, क्या ये मेरा वहम है या फिर तुमने भी किसी चीख की आवाज़ भाभी के कमरे में सुनी थी? हाँ, मैंने भी सुनी थी। मदीहा ने भी मशकूक लहजे में कहा। तुम्हें क्या लगता है ये चीख किसकी थी? मैंने अगला सवाल किया। मुझे तो लगता है कि भाभी के बच्चे पर किसी जिन भूत का साया है। अम्मा कहा करती थी कि नौज़ायदा बच्चों की मां पर अक्सर जिन्नात आशिक हो जाते हैं और फिर उनके बच्चों को अपनी दुनिया में ले जाते हैं। मदीहा ने अपनी समझ के मुताबिक जवाब तो मुझे दे दिया, मगर मुझे ये बात कुछ अजीब सी लग रही थी, क्योंकि चीख की आवाज़ इतनी वाज़ेह और ऊंची थी कि खुद भाभी को भी महसूस हुआ कि मैंने ये आवाज़ सुनी है और मदीहा को भी ऐसा ही लगा था। खैर, हम लोग इस बात को भूल भाल गए। भाभी की खिदमत में मसरूफ हो गए। हमारी भाभी हमेशा से बेटे पैदा करती आई थी। आज उनके यहाँ 5वें बेटे की विलादत हुई थी, इसीलिए घर में खुशी का समा था। भैया आए तो ढेर सारी मिठाई लाए। हमने मिठाई मोहल्ले भर में बांटी। हमने जिस घर में भी मिठाई दी सब यही कह रहे थे कि हमीदा कितनी खुशकिस्मत औरत है, इसके यहाँ सिर्फ बेटे ही पैदा होते हैं। ये सुन सुनकर हम भी खुश होते। उस दिन हमने पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी। घर आए तो भैया खुश बैठे थे। हमें देखते ही भैया ने हमसे हाल अहवाल पूछा तो हमने उन्हें औरतों की बातों के बारे में बताया। भाई उनकी बातें सुनकर हंसने लगे और बोले, देख लेना मदीहा और आयशा, हमारे यहाँ अगला भी बेटा ही होगा। इस बात पर चाहे तुम अपनी सहेलियों से शक लगा लो, तुम्हारे घर में एक और भाई आएगा। भाई हंसने लगे। मैं और मदीहा एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मुझे तो भाई की ये बात काफी गुरूर वाला रवैया लगा था, मगर मैंने कुछ कहा नहीं। उनकी खुशी में मैं ऐसी बात नहीं करना चाहती थी जिससे उन्हें नागवारी हो। खैर, बात आई गई हो गई। भाभी अपने नए मेहमान के साथ मसरूफ थी और हम भी उनकी खिदमत कर रहे थे। तभी एक दिन मैं और मदीहा बर्तन धोकर अपने कमरों में जाने ही लगे थे कि दोपहर की तपती धूप में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। हमने जाकर दरवाजा खोला। सामने एक फटे पुराने कपड़ों में औरत खड़ी थी। उसके चेहरे से लग रहा था कि वो दुखों की मारी है। उसकी हालत देखकर मैं और मदीहा दोनों चौंक गए। क्या हुआ अम्मा जी, आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? कोई मदद चाहिए क्या? मैंने पूछा। अम्मा जी क्यों कह रही हो? मदीहा ने सरगोशी की। देख नहीं रही, जवान औरत है, हालात की मारी है बेचारी, वक्त से पहले बूढ़ी हो गई। मदीहा की बात पर मुझे एहसास हुआ कि वाकई उस औरत की उम्र इतनी ज्यादा ना थी, मगर चेहरे पर झरियां थीं। उसने हमारी बात का जवाब न दिया, बल्कि नजरें झुकाकर खड़ी हो गई। बोलो ना बाजी, क्या चाहिए? अब की बार मैंने उसे खुश करने के लिए कहा, बेटी, क्या तुम्हारे घर में किसी काम वाली की जरूरत है? उसने पूछा। मैं बहुत मजबूर औरत हूँ। मेरे पास 2 वक्त खाने की रोटी नहीं है। मेरी हालत देखो, मेरी सेहत काम की इजाज़त तो नहीं देती, मगर पेट ने मजबूर किया है कि मैं मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाऊँ। बाजी, हमारे घर काम तो नहीं है। अगर तुम खाना खाना चाहो तो हम रोज़ तुम्हें खाना खिला दिया करेंगी। मैंने और मदीहा ने कुछ सोचकर कहा, क्योंकि भाभी को काम वालियों से सख्त नफरत थी। इन्होंने कभी भी घर में कोई काम वाली रखने नहीं दी थी। वो हमेशा यही कहती कि घर में 2 जवान लड़कियां मौजूद हैं। मैं किसी तीसरी औरत का साया भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। आजकल की औरतों का क्या भरोसा, कब घर से कोई चीज़ चुरा कर ले जाएं पता भी न चले। मगर उस औरत की विनती सुनकर हम दोनों के दिल में भी रहम आ गया। कहने लगी, मेरा कोई कमाने वाला भी नहीं है, मैं खुददार हूँ, किसी से मांग कर खाना नहीं चाहती।
اگر تم مجھے کام دے دو تو میں تمہاری شکر گزار رہوں گی۔ میں نے سوچا بھائی اپنی خوشی میں ہمیں کام والی رکھنے کی اجازت دے دیں گے، سو میں نے اس عورت سے کہہ دیا تم کل آ جانا، ہم تمہیں کام پر رکھیں گے۔ مدیحہ نے مجھے منع بھی کیا، مگر مجھے امید تھی کہ بھائیا اس خوشی میں ہمیں کسی بھی بات سے منع نہیں کریں گے۔ ابھی ان کے نئے مہمان کو آئے ہوئے 1 مہینہ ہی تو ہوا تھا، اور پھر اس کی وجہ سے گھر کا کام بھی بڑھ گیا تھا۔ ویسے بھی ماشاءاللہ 5 بھتیجے پہلے ہی تھے، اب ان کے کام بھی ہوتے تھے۔ میں نے شام کو بھیا سے بات کی، انہوں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں، تم لوگ اسے 3000 روپے میں اگر رکھ سکو تو رکھ لو، ویسے بھی تم دونوں کب تک گھر کا کام کرو گی، میں نے تمہاری شادیاں بھی کرنی ہیں۔ بھیا کی باتیں سن کر آنکھوں میں نمی اتر آئی، لڑکیوں کو تو ایک دن اپنے گھر سے رخصت ہونا ہی ہوتا ہے۔ خیر ان کی اسی بات پر میں اور مدیحہ بہت خوش ہوئے۔ اگلے دن سے وہ عورت کام پر آنے لگی، مگر وہ صرف دوپہر کے وقت آتی اور سارا کام نپٹا کر چلی جاتی۔ میں دیکھتی وہ اکثر گمسم رہتی ہے، میں کچن میں جا کر اس سے کوئی بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ مجھے ایسی تیکھی نظروں سے دیکھتی کہ میں گھبرا جاتی۔ کبھی مجھ سے کوئی سوال کرتی تو کبھی کوئی بات پوچھتی۔ اس کے آنے سے ہمیں کافی مدد ہو گئی تھی۔ شام کے سارے برتن وہ دوپہر کے وقت آ کر دھو دیا کرتی اور جھاڑو پوچھا بھی کر جاتی، یوں میری اور مدیحہ کی مدد ہو جاتی۔ اب ہم لوگوں کو بھی دوپہر کے وقت سونے کا وقت مل گیا تھا، کیونکہ سارے کام وہی نپٹا دیا کرتی۔ اس نے ہماری فکریں آدھی کر لی تھیں، ہمارے بھتیجوں سے وہ بہت پیار سے پیش آتی اور ان کا ہر کام دل سے کرتی، سو ہم لوگ بھی مطمئن تھے۔ ایک دن کی بات ہے، میں اور مدیحہ اپنے کمرے میں سونے چلے گئے۔ ان دنوں ہمارے امتحان بھی قریب تھے، ہم لوگ زیادہ تر وقت پڑھائی میں صرف کرتے تھے، اس لیے ہم نے ساجدہ سے کہہ دیا کہ وہ ذرا زیادہ وقت کام کے لیے آیا کرے۔ ساجدہ نے بھی ایسا ہی کیا، وہ زیادہ تر ہمارے گھر رہنے لگی۔ ابھی تک بھابھی سے اس کا سامنا نہیں ہوا تھا، اسے آئے ہوئے 1 ہفتہ ہی گزرا تھا کہ بھابھی کا اور ساجدہ کا ٹکراو کچن میں ہو گیا۔ شاید انہیں کوئی چیز چاہیے تھی، تبھی وہ اٹھ کر باہر آئی تو انہوں نے ساجدہ کو کچن میں کام کرتے دیکھا۔ میں اور مدیحہ اپنے کمرے میں تھے جب ہم نے تیز تیز باتوں کی آواز سنی۔ مدیحہ کہنے لگی لگتا ہے ہمارا راز کھل گیا ہے، ہم نے بھابھی سے چھپ کر ساجدہ کو کام کے لیے رکھا تھا، لیکن وہ کسی کام سے کچن میں گئی ہوں گی، تبھی وہ ساجدہ سے لڑ رہی ہوں گی۔ مدیحہ کہنے لگی چلو چل کر کچن میں دیکھتے ہیں کہ بھابھی اس سے کیا کہہ رہی ہیں۔ ہم لوگ بھی جلدی سے اپنے کمرے سے باہر آ گئے، مگر اب کچن سے تیز آوازوں کی بجائے چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ میرا تو دل دہل کر رہ گیا۔ ہم دوڑے ہوئے کچن میں پہنچے تو بھابھی بھی رو رہی تھیں، جبکہ ساجدہ کے پورے وجود کو آگ نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ وہ چیخیں مار رہی تھی، ہماری سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ بھابھی کے خود کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے، بولی ساجدہ بہت پریشان تھی، اس نے پریشانی میں آ کر خود کو آگ لگا دی ہے۔ میں اسی بات پر اس سے لڑ رہی تھی کہ وہ خود کو نقصان نہ پہنچائے، مگر اس نے مجھے دھمکی دی کہ اگر میں نے اس کے قریب آنے کی کوشش کی تو وہ اپنی موت میں مجھے بھی شامل کر لے گی، کچھ کرو۔ ہم دونوں تو بچیاں تھیں، اس وقت ہم دونوں کی عمریں 20 سال سے زیادہ نہیں تھیں۔ بھابھی شادی شدہ تجربہ کار عورت تھیں، ان کو اس طرح ہمت ہارتا دیکھ کر ہم بھی پریشان ہو گئیں، ہم سے کچھ نہ ہو سکا۔ تھوڑی دیر میں پڑوسن بھاگ کر آ گئی، اس نے کچھ بچ بچاؤ کیا اور ساجدہ کو ہسپتال لے کر گئے۔ ہسپتال میں ساجدہ نے زندگی اور موت کی کشمکش میں دم توڑ دیا۔ ہمیں اس کی زندگی کے ختم ہونے کا بہت افسوس تھا، ہم نے اسے خود کام پر رکھا تھا۔ کاش ہمیں پتا ہوتا کہ وہ دل سے اتنی پریشان ہے تو ہم کبھی بھی اس کو یوں اکیلا چھوڑ کر نہ جاتے۔ وہ تو خوش باش دکھتی تھی، جب سے ہم نے اسے کام پر رکھا تھا وہ کافی بہتر نظر آنے لگی تھی، مگر اس نے یوں اچانک اپنی جان لے لی، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ خیر میں اور مدیحہ پھر سے گھر کے کاموں کو برابر بانٹ کر کرنے لگے۔ ہمیں اب امتحانات کی تیاری بھی کرنی تھی، اور اس مشکل میں ہمیں ساجدہ کی یاد بہت آتی۔ اس کی موت کا المیہ یاد کرتے تو آنکھوں تلے اندھیرا چھا جاتا۔ اسی طرح دن گزرنے لگے، 2 مہینے گزرے، ہمارے امتحانات ہو گئے تھے کہ بھابھی پھر سے امید سے ہو گئی۔ اب کی بات بھیا بہت خوش تھے اور بھابھی کے تو پاؤں زمین پر نہ ٹکتے۔ بھیا کہتے میں شرط لگا کر کہتا ہوں اس بار بھی ہمارا بیٹا ہوگا۔ میں اور مدیحہ دل سے چاہتے تھے کہ بھابھی کے ہاں لڑکی پیدا ہو، مگر بھابھی اور بھیا دونوں کو ہی لڑکیوں سے سخت نفرت تھی۔ وہ ہمیشہ ہمیں بھی ایسی ہی باتیں کرتے رہتے جس سے ہمارا دل دکھتا، لیکن کھانے پینے کی کوئی کمی نہ تھی اور ہمارے لیے یہی غنیمت تھا، اس لیے ہم خاموش رہتی۔ میری تو دل سے چاہتی کہ بھابھی کے ہاں بھی کوئی بیٹی پیدا ہو تاکہ ان کے دل میں نرمی آئے
اور وہ ہم سے سختی والا رویہ کرنا چھوڑ دیں، مگر اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بھابھی نے چھٹے مہینے ہم دونوں کو خبر سنا دی کہ ان کے ہاں اس بار بھی بیٹا ہی پیدا ہوگا۔ میرا تو دل بجھ کر رہ گیا۔ میرے بھتیجے پہلے ہی بہت شرارتی تھے اور کھانا بھی خوب کھاتے۔ ہم دونوں ان کی روٹیاں بنا بنا کر تھک جاتی، مگر ان کے پیٹ نہ بھرتے۔ خیر خدا خدا کر کے وہ دن بھی آ ہی گیا جب بھابھی کے گھر چھٹے مہمان کی پیدائش ہونا تھی۔ میں اور مدیحہ صبح سے کاموں میں مصروف تھے۔ آج شازیہ تائی نے بھی آنا تھا۔ بھابھی کے ہاں جب بھی کوئی خوشخبری ہوتی، شازیہ تائی 1-2 مہینے پہلے ہی چکر لگانا شروع کر دیتی اور پھر ولادت والے دن 10,000 روپے کا تحفہ اور کپڑے وغیرہ لے کر جاتی۔ بھابھی بھی اسے اپنے لیے خوش قسمت سمجھتی تھیں۔ شازیہ تائی کے ساتھ اس کی ایک چھوٹی معاون لڑکی بھی ہوتی۔ وہ لڑکی بھی ہماری ہم عمر تھی۔ اس نے کبھی بھی ہم سے بات نہیں کی تھی، مگر وہ ہمیشہ شازیہ تائی کے ساتھ آتی اور ہمیں دیکھ کر مسکرا دیتی۔ ہمارے لیے یہی کافی تھا۔ ہمارا اور اس کا دوستی کا رشتہ یہیں تک محدود تھا۔ لیکن اب کی بار شازیہ تائی آئی تو اس کے ساتھ وہ لڑکی موجود نہیں تھی۔ کافی دیر گزر گئی۔ شازیہ تائی بھابھی کے ساتھ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر گزری کہ وہ لڑکی بھی دروازے سے اندر آئی۔ ہم باہر صحن میں کام ہی کر رہے تھے، تبھی اس سے ہماری ملاقات ہو گئی۔ اس کا نام گلناز تھا۔ ہم نے اس سے سلام دعا کی۔ وہ کافی دوستانہ رویہ رکھتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا جس میں کپڑے اور تولیے وغیرہ رکھے تھے۔ میرے بات کرنے پر اس کی ہم سے دوستی ہو گئی۔ تب میرے ذہن میں نہ جانے کیا بات آئی۔ میں نے کہا، گلناز، اگر تم مجھے اپنی دوست مانتی ہو تو کیا میرا ایک کام کرو گی؟ گلناز سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں کہو۔ دیکھو، تم تو ویسے بھی دیر سے آئی ہو۔ شازیہ تائی کو یہ تو نہیں معلوم کہ تم آئی بھی ہو یا نہیں۔ تم کوئی بہانہ بھی کر سکتی ہو کہ تم راستے میں لیٹ ہو گئی تھی یا پھر کسی نے کام سے بلا لیا تھا۔ تم بے شک آدھے گھنٹے کے بعد آ جانا۔ اگر تم واپس چلی جاؤ تو شازیہ تائی کے ساتھ میں اندر جاؤں گی۔ ویسے بھی تم نے یہ اتنا بڑا دوپٹہ اوڑھ رکھا ہوتا ہے، شازیہ تائی کو کیا معلوم ہوگا کہ میں ہوں یا تم؟ میری بات سن کر گلناز کانوں کو ہاتھ لگانے لگی۔ نہیں نہیں، مجھے کیا جیتے جی مرواؤ گی؟ ایسا نہیں کر سکتی۔ شازیہ تائی میری جان نکال دے گی۔ کیوں بھائی، ہماری بھابھی ہیں، کیا ہم ان کی خوشی میں شریک نہیں ہو سکتے؟ میں نے کہا، نہ بابا، ایسی بات مت کرو جو میں کر نہیں سکتی۔ خیر میں نے کسی طرح گلناز کو منا لیا۔ وہ بھاری دل لے کر واپس چلی گئی اور میں بیگ لے کر کمرے کے باہر کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد شازیہ تائی نے مجھے آواز دی، اے لڑکی، جلدی سے اندر آ جا اور دروازہ بند کر لے۔ شازیہ کی بات سن کر میں کمرے کے اندر چلی گئی۔ ہلکی ہلکی روشنی تھی۔ میں نے دروازے کو کنڈی لگا دی۔ بیگ میرے ہاتھ میں ہی تھا۔ حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب شازیہ تائی بھابھی کے کمرے سے جڑے ایک اور کمرے کا تالا کھولنے لگی۔ شازیہ تائی کے پاس بھابھی کی دی ہوئی چابی تھی۔ بھابھی آرام سے اپنے بستر پر لیٹی تھیں۔ شازیہ تائی نے کمرے کا تالا کھولا اور پھر دروازہ کھول کر دوسرے کمرے میں مجھے آنے کا کہا۔ بھابھی کے کمرے کے ساتھ جڑا یہ ایک اور کمرہ تھا جس کا دوسرا دروازہ باہر گلی کی جانب کھلتا تھا اور زیادہ تر یہ دروازہ بند ہوتا۔ شازیہ تائی نے دوسرا کمرہ کھولا۔ یہ جان کر مجھے سخت حیرت ہوئی کہ وہاں پر ایک اور عورت بستر پر لیٹی تھی۔ وہ تقریر کے مرحلے سے گزرنے ہی لگی تھی اور اس کی پریشانی اس کے چہرے سے دیکھی جا سکتی تھی۔ شازیہ تائی نے اپنا کام شروع کر دیا۔ بچے کی صفائی کرنے کے بعد اس نے مجھے چیزیں سمیٹنے کا کہا۔ میں حیران پریشان اس کے ساتھ کام میں لگی ہوئی تھی۔ خیر بچے کو اپنے ہاتھ میں اٹھانے کے بعد اسے محسوس ہوا جیسے اس کے سامنے گلناز نہیں کوئی اور کھڑا ہے۔ مجھے پہچان کر وہ غصے سے پاگل ہونے لگی۔ تب میں نے کہا، شازیہ تائی، غصہ کیوں کرتی ہو؟ تمہاری لڑکی بیگ چھوڑ کر چلی گئی تھی، کیا پتا اسے کوئی کام پڑ گیا ہو۔ تمہیں اپنے کام میں مشکل نہ ہو اس لیے میں اندر آ گئی۔ بیگ تو میں نے کب سے اٹھا رکھا ہے۔ میں نے شازیہ تائی سے کہا، تو باہر چل۔ اس نے مجھے سختی سے کہا۔ بھابھی کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ میں ساری حقیقت جان چکی ہوں۔ بھابھی مجھے سرخ نگاہوں سے گھورنے لگیں۔ تو خود کو بہت چالاک سمجھتی ہے نا، میری جاسوسی کرے گی؟ بھابھی نے بستر سے اٹھ کر میرے کان کھینچ لیے۔ تجھے شرم نہ آئی؟ میرے بارے میں جاسوسی کرتی ہے؟ بھابھی کی باتیں سن کر میں کانپ کر رہ گئی۔ تو گویا بھائی اور بھابھی دونوں ہی اس گھنونے کھیل میں شامل تھے، کیونکہ بھابھی کتنے عرصے سے یہ ناٹک کر رہی تھیں کہ وہ ماں بننے والی ہیں، جبکہ ان کے ہاں ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ افسوس تو مجھے بھائی پر تھا جنہوں نے اس گھنونے کھیل میں میری بھابھی کا ساتھ دیا۔ بھابھی کا غصہ آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ اپنی زبان بند رکھنا، جانتی ہے نا میں نے ساجدہ کو کس حال میں پہنچایا تھا؟ وہ بھی اپنا بچہ لینے واپس آئی تھی۔ اب تو اس کی موت کو یاد کر اور دوبارہ اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو میری نند ہے اس لیے میں خاموش ہوں۔ اگر تیری جگہ کوئی اور ہوتا، اسے میرا راز معلوم ہوتا تو میں اسے زندہ دفن کر دیتی۔ بھابھی کی صفاقانہ باتیں سن کر میرا تو دل واقعی کام کر رہ گیا۔ سوچ نہیں سکتی تھی کہ بھابھی اس قدر شفاق اور بے رحم نکلے گی۔
میں کمرے سے ہانپتی کانپتی باہر آ گئی۔ مدیحہ نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے اسے بھی کچھ نہ بتایا، مگر میں جانتی تھی کہ بھابی نے جو کیا وہ غلط کیا۔ یہ تو ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ اولاد انسان کی وہی ہوتی ہے جسے خود ماں اپنی کوکھ سے پیدا کرتی ہے۔ بھابی بھلا اس کام کے دوسری عورتوں کو پیسے دیتی ہو، مگر کوئی عورت اپنی اولاد کو اپنی خوشی سے خود سے جدا نہیں کر سکتی، اور شاید یہ تو کبھی بھابی کو معلوم نہیں کیونکہ اس نے خود کی اولاد کبھی پیدا نہیں کی۔ میں اللہ سے دعا ہی کر سکتی ہوں کہ وہ اسے ہدایت دے، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ جو مرضی کر لے، اللہ کے قانون کو بدل نہیں سکتی، نہ کسی اور کے خون میں اپنی محبت ڈال سکتی۔